बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मैडम मरीना। नाजरीन आप देख रहे हैं डेली माउंटेन पास। हमारे गेस्ट हैं मिनिस्टर फूड शम्स लोन साहब। मिनिस्टर को सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिनिस्टर साहब, शम्स लोन साहब, जैसा कि इस वक्त असम्बली के अंदर आपने बड़ा एक हलचल मचाया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सुनवाई बहुत कम होती है और ब्यूरोक्रेसी का जो है वो एक राज है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? थैंक यू समर अब्बास साहब और आपकी कुलीग जो बैठी हैं मैडम मरीना। डेली माउंटेन न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से आपने मुझसे डिस्कशन करने का मुझे मौका दिया। आपने एक क्वेश्चन किया कि असम्बली के अंदर का जो माहौल और जो स्पेशली ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया। समर अब्बास साहब, मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिए हैं। रोज़ कोई ना कोई सहाफ़ी बरादरी की तरफ से हमें कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें इश्यूज़ के ऊपर या करंट अफेयर्स के ऊपर। मैं हर बंदे को, हर अपने सहाफ़ी जो भाई है उनको मैं यही कहता हूँ कि मैं अपने लिए या अपनी ज़ात के लिए मैं कोई ये जंग नहीं लड़ता। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान 15 लाख 16 लाख आबादी पे मुश्तमिल एक पूरा सूबा है और ये इंतहाई गुर्बत और महरूमियों का शिकार एक सूबा है। जब आपके वो गरीब लोग जो वो महरूम तबका आपको जब इलेक्शनों में वोट दे के असम्बली भेजती है तो उनकी बड़ी तवक्कुआत आपसे वाबस्ता होती हैं, आपको पता है। और जब एक अवामी नुमाइंदा इतने बड़े अवामी मैंडेट के साथ जब असम्बली पहुंचता है, वहाँ पहुंचने के बाद जब उसको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि कुछ तो ताकतें हैं जो आपको प्रॉपर्ली काम करना नहीं देती या आपको रुकावटें डालती है, तो मैंने उस सेंस से बात की है असम्बली में और आपके सामने है। मैंने जब भी बात की है तो मैंने अवाम की तर्जुमानी की है, मैंने अपनी ज़ात की नहीं तर्जुमानी की, मैंने अपने लिए कोई बेनिफिट्स नहीं मांगे। मैं वो तमाम बातें, वो तमाम जो मेरी एफ़र्ट्स, जो मेरी कोशिश है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हुकूक़ के लिए है, उनकी फलाह व बहबूद के लिए है। और इवन मैंने उस दिन असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि मैं अपनी ट्रेजरी बेंच जो हुकूमती साइड की जो हमारी बेंचेस हैं वहाँ पे जो हमारे मेंबरान हैं और जो हमारी अपोजिशन की जो बेंचेस हैं वहाँ पे जो हमारे दोस्त, जो हमारे कुलीग्स वहाँ पे हैं, मैंने उन तमाम को ये कहा था कि मैं आप तमाम की तौकीर की मैं बात करता हूँ, मैं इस मुक़्तदर ऐवान के इख्तियारात की मैं बात करता हूँ। आया अगर लोगों ने हमें वोट दे के असम्बली भेजा है, उसके बाद अगर सिर्फ हमारा काम ये है कि हम वहाँ पे बैठ के इजलास बुलाएं, वहाँ पे हम गपशप करें, बैठें, चाय पिएँ, रिफ्रेशमेंट करें, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, तो मैं उस सियासत का कायल नहीं हूँ। मैं अवामी आदमी हूँ। कम से कम मैं अपने हल्के के लोगों के हवाले से इतना कहूँ कि पिछले 70 सालों से 50-60 सालों से तो मैं भी इलेक्शन का प्रोसेस है आपके सामने है। मुझे जिस जज्बे के साथ, जिस मोहब्बत के साथ मेरी आवाम ने, मेरे हल्के के लोगों ने बड़े प्यार खुलूस के साथ मुझे वोट दे के असम्बली भेजा है, और आपकी गुड नॉलेज के लिए मेरे हल्के में आज तक 4000 वोट किसी ने नहीं लिया था। आज रिकॉर्ड चीज़ें, जबकि मैंने तकरीबन 6000 वोट लिए और मेरे खिलाफ वहाँ पे बहुत मुझे हराने के लिए हर किस्म की क़ुव्वतें इस्तेमाल की गई। लेकिन जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे या जिसको अल्लाह ताला इख्तियार दे, इक़्तिदार दे, और जिसके पीछे अवाम और इतनी सिंसियर अवाम कि उन्होंने अपनी नींदें मेरे लिए हराम की, मेरी वो तमाम माएँ बहनें, वो तमाम गरीब गुरबा, वो तमाम लोग जिन्होंने एक उम्मीद के साथ मुझे असम्बली भेजा है। अब जब मैं उनके मसाइल के लिए, उनके हुकूक़ के लिए, जब मैं ज़ाहिर है एक आपको पता है ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी लाइन है जहाँ से होके सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, वहाँ पे उनके जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा पेनफुल होता है, अब भी होता है। तो मैंने उस सेंस से बात की है और मैं आज भी डटा हुआ हूँ कि भाई, और एक बात देखें, मैं कोई ब्यूरोक्रेसी के साथ जंग लड़ने के लिए असम्बली में नहीं गया। मैं तो कहता हूँ गिव एंड टेक वाली पॉलिसी हो, जो जिसका डोमेन है, जो जिसकी के जो दायरे इख्तियार के अंदर की चीज़ें हैं, मैं बैठ के वो करूँ, आप अपना काम करें। और ब्यूरोक्रेट्स कौन है? हमारे भाई। ब्यूरोक्रेट्स कौन है? हमारे ही सोसाइटी का हिस्सा है। ये चीज़ें उनको भी एहसास होना चाहिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ज़्यादा हाईलाइट होता हूँ कि मैं खुल के बात करता हूँ, मैं डंके की चोट पे बात करता हूँ। और एक और बात, मैं बिल्कुल फ्रेंडली आदमी हूँ, मैं तो यारों का यार आदमी हूँ, और मैं
25 26 27 سال کا میرا پولیٹیکل کیریئر ہے. میں نے بڑی چیزیں اپنی لائف میں دیکھی ہے, ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے کہ مجھے تو لوگوں کو عزت دینا آتا ہے. مجھے لوگوں کے آگے جھکنا نہیں آتا, عزت دینا ضرورت ہے. بھلے وہ 100 روپے کے ربڑ کے جوتے والا میرا غریب کارکن یا غریب ووٹر کیوں نہ ہو, خدا کی ذات گواہ ہے میرے لیے وہ اتنا ہی معزز ہے, اتنا ہی میرے لیے امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی وہ میرے لیے رسپیکٹڈ ہے جو آپ کا ایک ٹاپ کلاس کا بیوروکریٹ یا ٹاپ کلاس کا پولیٹیشین ہو. میں یہ پریکٹس جاری رکھوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جنگ لڑنے جا رہا. میں چاہوں گا گلگت بلتستان کی عوام کے جو ترجمان ہیں, جو اسمبلی کے ممبران ہیں, ان کو کم سے کم بیوروکریسی کی طرف سے عزت ملے, ان کو ایک اچھی آنر ملے, اور جو ان کے جائز کام ہیں وہ بڑے عزت کے ساتھ ٹیبل میں بیٹھ کے حل ہوں. یہ نہ ہو کہ ہمیں ٹرکھایا جائے, یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی اور راستہ دکھایا جائے, یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی ڈیلے ٹیکٹکس کی جائے اور اندر و اندر کھانے سے کچھ اور ہوتا رہے. تو حکومت میں رہتے ہوئے اگر میں یہ چیزیں کنٹرول نہ کروں تو پھر اپوزیشن کا کوئی دوست یہ نہیں کر سکتا. یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اسٹریم لائن کریں. اور اس سلسلے میں ٹھیک ہے, ابھی بہت سارے لوگ مجھے تنقید بھی کرتے ہیں, بہت سارے دوست مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور مجھے کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرا ضمیر, جو میرا 6 فٹ قد مجھے کہے اس کو میں فالو کروں گا. اور مجھے یقین ہے میرے جو بیوروکریٹس بھائی ہیں وہ میری اس بات کو پازیٹیولی لیں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں, اس سسٹم کے خلاف ہوں. پاکستان کے اندر ہم اگر سبسڈی کی گندم کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہاں کے عوام جو ہے وہ بڑی کانشیس ہے. اس حوالے سے سننے میں یا ہمارے سورسز سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وفاق کی طرف سے جو ہے وہ پروونشل جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے لیے یہ گائیڈ لائنس ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ ریٹس میں, گندم کے ریٹس میں اضافہ کریں. اس کو جو ہے وہ گندم کی جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس میں کٹوتی کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے ان فیوچر جو ہے اس کو مکمل طور پہ فنش بھی کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کا کیا اس پہ جو ہے وہ موقف ہے؟ سمر عباس صاحب, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گندم گلگت بلتستان میں ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہماری پوری قوم من حیث القوم وہ ایک پیج پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا جب دور تھا 2009 سے 2014-15 تک گندم کا ریٹ بڑھایا گیا, پورا سکہ تو سڑکوں پہ آیا. آپ کے گڑبا کے وہ جلسے جلوس آپ کے سامنے, میرے سامنے, میں پولیٹیکل کارکن ہوں, ہمیں تو ٹپس پہ ساری چیزیں بتائیں. اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, حافظ سلیمان صاحب چیف ایگزیکٹو تھے اس صوبے کے. ان کے لکھے ہوئے فیڈرل کو خطوط لیٹسٹ آج بھی آن ریکارڈ ہے کہ ریٹ بڑھایا جائے. جبکہ ہماری حکومت کو یہاں بنے ہوئے ابھی, یا حکومت کے بنے ہوئے 4 مہینے ابھی گزر گئے, الحمدللہ ایک سنگل پینی ہم نے بڑھنے نہیں دیا. پہلے ہمارا کوٹا ڈاکومنٹس میں تھا 15 لاکھ بوری پر ایئر, لیکن اس کو ہم نے 16 لاکھ کرا دیا. ریٹ وہی ہے. اب جو آپ نے ایک مجھے ٹچ دی کہ ہمیں سننے میں آیا ہے آپ کو کہ فیڈرل سے کوئی اس طرح کا ریٹ بڑھانے کے حوالے سے کوئی بات آپ تک پہنچی ہے, بالکل میں آنیئر کہوں. ایک لیٹر ہمیں فیڈرل فائنانس سے ریسیو ہوا ہے جس پہ انہوں نے, چونکہ پورے آپ کی نالج میں لاؤں, پورے پاکستان میں جو گندم کا ریٹ ہے وہ بڑھ گیا. اس میں پاسکو نے گندم کے ریٹس بڑھا دیے. ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ہماری جی بی کی قوم کو آپ کے وساطت سے, آپ کے توسط سے میں چند چیزیں میں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو گندم کی سبسڈائز اماؤنٹ ہے وہ فکس ہے. یہ سب سے بڑا فالٹ ہے. 6 ارب روپے ہماری سبسڈائز اماؤنٹ فکس ہے. اب اس پہ پاسکو جب گندم کا ریٹ بڑھاتا ہے, ابھی جو جس طرح پاکستان بھر میں بڑھا, تو 6 ارب روپے میں فرض کریں ہمارے پاس 14 لاکھ بوری لگتی تھی. اب جب وہ گندم مہنگی ہو گئی تو اب 6 ارب روپے کی جو فکس گندم 14 یا 13 لاکھ یا 14 لاکھ جو بھی پوری کوانٹٹی ہوتی تھی, اس میں ریٹ بڑھنے کی وجہ سے بڑا ڈفرینس آتا ہے. اب وہ ڈفرینس کو فل کرنے کے لیے ہمیں بیسکلی فیڈرل کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے کہ بھائی پاکستان بھر میں ریٹ بڑھ گیا, اب آپ اس چیز کو کیسے فل کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں کنڈیشنز دی. نمبر 1 پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ 2.5 کے جی پر کے جی کے حساب سے نہیں 2.5 روپے پر کے جی بڑھا دیں. تو یہ تقریباً 200-250 روپے ہوتی ہے بوری کے پیچھے. تو وہ ہماری بوری آج 1250 کی, وہ 1400 پلس کی ہو جائے گی. دوسرا آپشن انہوں نے دیا کہ 5 روپے آپ اگر بڑھاتے ہیں, نہیں یہ 2.5 روپے جب آپ بڑھاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کو 14 لاکھ بوری پورا دیں گے. اگر آپ 5 روپے بڑھاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کو 15 لاکھ بوری پورا دیں گے. ایک اور آپشن انہوں نے کہا 12 روپے اگر آپ بڑھاتے ہیں پر کے جی تو ہم آپ کو
16 लाख बोरी पूरे देंगे। ये किसी सूरत मैं सिटिंग इसका मिनिस्टर हूँ फूड का, मैंने उस दिन भी अपने कैबिनेट के अंदर भी ये बात की, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऑन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक सिंगल पेनी नहीं बढ़नी चाहिए। एंड पे उन्होंने एक ज़बरदस्त ऑप्शन उन्होंने दिया कि अगर उन्होंने कहा अगर आप 1.17 करोड़ समझे 1.25 अरब रुपये अगर आप अपनी सब्सिडी अमाउंट में इनहांस कराने में कामयाब होते हैं तो फिर हम आपको 16 लाख बोरी रेगुलर कर देंगे। अब ये अमाउंट जो कि हम टोटली डिपेंडेंट है फेडरल ग्रांट के ऊपर, इस्लामाबाद से जो फैसले हमारे लिए होते हैं हमने उसको फॉलो करना होता है। तो इस सिलसिले में उस दिन CM साहब के साथ हमारी बिल्कुल डिटेल में बात हो गई, और बल्कि मैंने CM साहब को कहा कि जो हम इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर आके मैं थोड़ा सा रुक के मैं ज़रा थोड़ा सा और साइड पकड़ूँ कि इस वक्त आपको पता है आज PM साहब का विजिट था गिलगित बल्तिस्तान का, और ये तारीखी विजिट उनका होने जा रहा था। 275 अरब रुपए का वो तरक्याती पैकेज हमें दे रही थी, 3.25 खरब रुपए का। एक इंतहाई इनकलाबी पैकेज था, लेकिन हमारी बेडलक ये रही कि मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन इस मौसम के साथ न देने की वजह से लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं क्लियर करूँ कि ये चीज़ें रिकॉर्ड में आ चुकी हैं, मिनट्स में आ चुकी हैं, बल्कि अप्रूवल है। वो जस्ट PM साहब ने आना था, आके इस धरती में खड़े होकर खुद से ये चीज़ें बता देनी थी हमारी कौम को। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट उनका जो भी बनेगा विजिट वो सबके सामने होगा। तो इस पे ये तमाम क्रेडिट मैं CM साहब खालिद खुर्शीद साहब को दूंगा, उनकी पर्सनैलिटी है, उनकी विजन है और उनकी एफर्ट्स है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। उस दिन जब हमारी कैबिनेट मीटिंग PM साहब के टूर के हवाले से, उनके विजिट के हवाले से, हम रात को CM साहब के पास हाउस में बैठे, काफ़ी हमारे सारे 8-10 मिनिस्टर्स दोस्त आ रहे थे। तो उस पर मैंने ये गंदम वाला जो लेटर था वो मैंने CM साहब के सामने रखा। तो उन्होंने फिर मुझे कहा इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम जाएंगे। बल्कि मुझे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं जावेद मनवर साहब और फतुल्लाह साहब हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, हम तीनों को मिलेगा कि आप इस्लामाबाद अप्रोच करें, जाएँ वहाँ पे फेडरल फाइनेंस से आप मीटिंग करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी से और पास्को से आप मिलें और वहाँ पे ये तजावीज़ दें कि भाई हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब इलाके ये सब्सिडी पे डिपेंडेंट लोग हैं गंदम के हवाले से। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगले 1-2 दिन में असेंबली सेशन क्लोज होगा तो हम चले जाएंगे इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे यकीन है हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे। अमाउंट सेम रेट मेंटेन और सस्टेन रहेगा, और हम इस कोटे को बढ़ाएंगे भी, और सब्सिडाइज अमाउंट हम कोशिश करेंगे हम 1.5-2 अरब रुपये बढ़ाएं, ताकि आगे हमारी नस्लें हमारे लिए दुआएं दें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक नारा है कि ये कौम बड़ी गुलाम कौम बन गई गंदम के हवाले से। अभी आप रिकॉर्ड कैमरा आप भी लोगों की राय आपके पास तो जाहिर है, लोगों की आवाज़ आप बन के आप सामने बात करते हैं। देखिए मेरा एक ज़ाती एक बयानिया ये है कि पिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो, लाहौर में मेट्रो जो चलती है वहाँ पे बड़े प्राइवेट सेक्टर में बड़ी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट की बड़ी जॉब्स हैं, लोगों के बड़े बड़े बिजनेस हैं, वहाँ पे रोज़गार के मौके हैं। बावजूद उसके वहाँ पे हुकूमत पंजाब वहाँ पे सब्सिडी देती है उस मेट्रो को चलाने में 30 रुपये से। मुझे बताएं पिंडी सदर आप तमाम दोस्त वाकिफ़ हैं, वहाँ से आप सेक्रेटरीट जाते हैं 30 रुपये का टिकट है, वैसे वो कम से कम 130 रुपये बनते हैं। तो वो जो 60-70 रुपये का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट अपने जेब से भरती है। वहाँ पे तो बड़े वेल नोन लोग, बड़े वेल सेटल्ड लोग मेट्रो में सफ़र करते हैं, वो जब कंपनसेट होते हैं सब्सिडी अमाउंट से, और जो पिंडी की जो मेट्रो इस्लामाबाद की चलती है वो 8 से 9 अरब रुपये साल की सब्सिडाइज अमाउंट बनती है, और जो लाहौर में मेट्रो चलती है वो 14 से 16 अरब रुपये उस पर सालाना सब्सिडी अमाउंट देती है हुकूमत पंजाब। गिलगित बल्तिस्तान हर लिहाज से एक महरूम तबका और हर लिहाज से एक महरूम खित्ता है। यहाँ की ये गरीब लोगों के लिए अगर हुकूमत वक्त की जो भी हो, आज हमने कल को कोई और पार्टी की हुकूमत हो सकती, अगर ये 6 और 8 अरब रुपये की सब्सिडी अमाउंट हमें दें, हुकूमतें इतनी गरीब नहीं होती। मैं बिल्कुल इस बयानिए पर स्टैंड करता हूँ। अल्लाह ने अगर रेट बढ़ने का हुआ तो मैं एहतजाजन पब्लिक के साथ सड़क पे आपको नजर आऊँगा। आप ये आदेया है, मैं एहतजाजन हुकूमत में होते हुए भी मैं अवाम के दरमियान खड़े होकर मैं अवाम की तर्जुमानी करूँगा कि ये चीज़ें कम से कम शम्स लोन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने कहा अरबों रुपए की जब सब्सिडी वहाँ पे मेट्रो में दी जाती है, जहाँ पे वेल सेटल्ड किस्म के लोग, अच्छी अमाउंट और अच्छी तनख्वाह लेने वाले अच्छे बिजनेसमैन वहाँ पे सफ़र करके वो जब फैसिलिटेट होते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की 15-20 लाख जो बगैर
تنخواہ کے یہاں پہ بارڈر ایریا میں بیٹھ کے ملک کے محافظ بن کے یہاں پہ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک ایسی قوم ہے، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں یہ ایک ایسی قوم ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بچھونا پاکستان ہے۔ ہم ایسے لائق لوگ ہیں، ہم سے کوئی سیکھے کہ پاکستان کے لیے محبت کون رکھتا ہے، ہم سے کوئی سیکھے پاکستان کے لیے محب وطن کون ہے۔ آج تک مجھے بتائیں گلگت بلتستان کی ہسٹری میں ایک اللہ نہ کرے کوئی غدار کوئی جاسوس جس نے 10 روپے کے لیے بھی جاسوسی کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس قوم نے اپنا سب کچھ قربان کیا پاکستان کے لیے، اور الحمدللہ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، پاکستان ہمارا ایمان ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا سب کچھ ہے۔ تو پھر ہم بھی ایکسپیکٹیشنز وہی رکھیں جو جس لیول پہ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی۔ آپ گزر جائیں یا بستور پورے گلگت بلتستان آپ جائیں، وہاں پہ کمروں کے اوپر آپ جب جھنڈے دیکھیں گے نا، جھنڈے آپ کو اجنبی آدمی سمجھے گا یہاں پہ کوئی آفیسز ہیں، اگر فلائی کر رہا ہو اوپر سے، وہ آفیسز نہیں ہیں، وہ ان شہداء کی قبریں ہیں جنہوں نے اس ملک کی دھرتی کی سالمیت کے لیے جب بھی، چاہے وہ 1947 کی جنگ تھی، چاہے وہ 65 کی تھی، چاہے وہ 71 کی تھی، چاہے وہ کارگل کی 99 کی وار تھی، وہ ایون آج بھی سیاچن کے محاذ پہ کھڑے ہو کے یہاں کا ایک دھرتی کا بیٹا جب اپنا 6 فٹ جسم اس ملک کے نام پہ قربان کہتا ہے، یہ بالکل ہمارا حق ہے۔ میں حق جتا کے کہتا ہوں یہ سبسڈی اماؤنٹ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اس کو ہم خیرات والی اماؤنٹ نہیں سمجھتے، یہ ہمارا حق ہے ان غریبوں کا۔ یہ سبسڈی اماؤنٹ بڑھنی چاہیے، ہمارا گندم کا کوٹا بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے بھی۔ تو اس سلسلے میں میں بالکل کلیئر ہوں، انشاءاللہ میں کلیئر ہوں، میری کنسرن منسٹری ہے۔ اور باقی ابھی تک مجھے 4 مہینوں میں ایک سنگل کوئی کیس ایسا نہیں آیا کہ جہاں پہ گندم شارٹ ہوئی اور 2 بندے سڑکوں پہ نکل آئے۔ آپ صحافی آپ مجھے آنے یا بتا دیں۔ ہاں کوالٹی کے حوالے سے شکایت تھی پچھلے 1-2 مہینوں سے، وہ پاکستان کی اپنی گندم شارٹ پڑی، تو کچھ مہینے رشین گندم تھی اور کچھ مہینے یوکرائن کی گندم تھی، تو وہ اس کا دانہ چھوٹا تھا۔ یہ اور ایک نیچرل فالٹ اس کو سمجھے، یا جب ملک میں خود اپنی گندم نہ ہو تو امپورٹڈ گندم تھی، اس حوالے سے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ بالکل میں اس چیز کو کرتا ہوں کہ کوالٹی کے اوپر آپ کی بات جائز ہے، لیکن وہ میرے بس کا کام، وہ نیچرل فالٹ ہے، بٹ کوانٹٹی یا کوٹے کا گھٹنا یا لوگوں کو گندم شارٹ ہونا الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں بالکل کانشیس ہوں اس معاملے میں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آپ نے بھی بڑا کوشچن مجھ سے، آج کل ہر کوئی بیوروکریسی سے بسم اللہ اور بیوروکریسی سے ودناس کرتے ہیں۔ میں چونکہ فوڈ منسٹر ہوں، میری منسٹری کے اندر میری گرپ اتنی اسٹرانگ ہے، یہ میں کیمرے کی آنکھ کے سامنے کہتا ہوں، یہ قلم یوں ہے، مجال ہے میری منسٹری کے اندر کوئی بندہ یوں قلم یوں رکھے جب تک مجھے اپورٹ نہ لے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے ایک اچھی وہ ہے ورکنگ ریلیشن شپ میری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، چاہے وہ سیکرٹری ہو، چاہے وہ ڈائریکٹر ہو، چاہے وہ نیچے ڈپٹی ڈائریکٹرز ہو یا نچلے لیول تک بھی، میں ان کے ساتھ بڑا فرینک ہوں، اور میں ان کو بلا کے کہتا ہوں یار ایک ٹیم ورک کے طور پہ مجھ سے آپ میرے ساتھ آپ چلیں۔ ہاں اگر آپ مجھے بورڈ لیے بغیر کوئی ایک سنگل گریڈ 1 کی اپائنٹمنٹ، بہت بڑی بات ہے، گریڈ 1 کی پوسٹنگ بھی کریں گے تب چیزیں مس مینیج ہوں گی اور میں ٹی ٹریک ہو جاؤں گا، تو پھر آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے اپنے ڈومین کا پتہ ہے، مجھے اپنی پاورز کا پتہ ہے۔ آپ کا جو آرڈر 2009 ہے اس پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ منسٹر ہیں تو آپ سپیریئر اس ڈپارٹمنٹ کے۔ میں اس لیول پہ بیٹھ کے میں سوچتا ہوں، اس کے لیے جو آپ نے بیوروکریسی کے حوالے سے بات کی، میں ایک دفعہ پھر اس بات کو ذرا ریپیٹ کروں تاکہ لوگوں کا ابہام ختم ہو۔ میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، میرے ہی بھائی پر کوئی سیکٹری بیٹھا ہوگا، کوئی ٹاؤن سے ہے وہ بھی بھائی ہے، جو بھی ہے پاکستانی ہم سر۔ میرا اختلاف کسی کی ذات سے نہیں ہے، میرا اختلاف اس سسٹم سے ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ سیاستدانوں کو بائی پاس کر کے اپنی غلط چالاکیوں سے کوئی چیزیں میچور کرتے ہیں، یا کچھ ہمیں اوپر سے کچھ اور دکھا کے نچلے لیول پہ کچھ اور کیا جاتا ہے۔ آج بھی اسمبلی فلور پہ میں نے ایک آواز اٹھائی تھی، پوائنٹ آؤٹ میں نے کیا تھا کہ بہت ساری اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں بغیر ٹیسٹ انٹرویو کے، بغیر اشتہار کے۔ تو اب مجھے بتائیں، میں گریڈ 1 کی پوسٹنگ لے کے ایک آفس میں جاتا ہوں، اس پہ 10 بہانے ہوتے ہیں، اور دوسرے ان پہ بھرتیاں کی جاتی ہیں چور دروازوں سے۔ یہ آواز اگر میں اٹھانے کی ہمت جرات نہیں رکھتا اور میں عوام کے حقوق پہ جو اس طرح کے ڈاکے ڈالنے کی پریکٹس جاری ہے اس کے حوالے سے میں اسمبلی فلور پہ یا آپ کے جیسے میڈیا گروپ پہ آ کے میں ہمت نہیں رکھتا،
خدا کی قسم میری تنخواہ حرام ہے, خدا کی قسم میں پولیٹیشین نہیں, اور خدا کی قسم میرا حق ہی نہیں بنتا میں اس اسمبلی کے فلور میں. شمس لون صاحب, جیسا کہ آپ نے گندم کی سبسڈی کے حوالے سے ڈیٹیل جو چیزیں تھیں اس کے حوالے سے بات کیا, آپ کے نالج میں ہوگا کہ سابقہ ایک چیف سیکرٹری نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ جو گندم کی سبسڈی ملتی ہے اس کو ہیروئن کے طور پہ جو ہے وہ ہیروئن کی طرح سمگل کیا جاتا ہے. یہاں پہ اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے جو عام کے غریب بندے کا بھی حق ہے, جس میں یتیم کا بھی حق ہے, جو سبسڈی ہمیں گندم ملتا ہے اس کی منصفانہ تقسیم, اس کو پراپر طریقے سے ایک عام ماسس تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کیا میکنزم ہے؟ کوشچن کیا. دیکھیں, کسی چیف سیکرٹری کے کہنے پہ کہ یہاں پہ گندم ہیروئن کی طرح سمگل کی جاتی ہے, میں اس کے لیے جواب دہ نہیں. میں جواب دہ ہوں عوام کو, اور میں سابقہ ادوار کا بھی میں جواب دے رہا ہوں. ہاں میں نے سنا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں گندم سمگل ہوئی, گندم کے اندر سے بجری نکلی, گندم کے اندر سے ریت نکلی, گندم اسلام آباد سے گلگت نہیں پہنچی بلکہ گندم اسلام آباد سے آپ کے ہزارہ سائڈ پہ ملوں تک پہنچی. وہ ان ریکارڈ چیزیں ہیں, میں مینشن کر کے بتانا میں نہیں مناسب نہیں سمجھوں گا. باقی جو گندم کا منصفانہ آپ نے کہا کہ کوئی میکنزم ہے کہ جہاں پہ عوام تک یہ گندم بالکل انصاف کے ساتھ یہ ابھی ہم نے یہ کوئی پالیسی نہیں دی, یہ پالیسی پاس پریکٹس رہی ہے. 98 کی جو ہماری سینسس تھی, جو مردم شماری تھی, اس کے مطابق پورے ڈسٹرکوں کا ایک مینشن کوٹا ہے, جس کوٹے کے تحت ابھی بھی وہ گندم ایشو کی جاتی ہے. اس پہ ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا اپنا ایک فگر ہے کوٹے کا, کس ڈسٹرکٹ کو کتنی گندم ریکوائرڈ ہے. لیکن اب چونکہ آبادی بڑھ گئی, 1998 کہاں ہو رہا ہے 2021, یہ تو تقریباً 23-24 سال کا عرصہ گزرا. 2017 کی جو سینسس ہے اس کا فگر ہمیں ابھی ملے گا, تو ہم جولائی میں انشاءاللہ نیا جو کوٹا ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے, تو وہ 2021 کے جولائی میں انشاءاللہ ہم بیٹھ کے جتنی پاپولیشن بڑی ہے اس ریشیو سے ہم نے کوٹا تقسیم کرنا ہے. اور یہ کوٹے کا ایسا ہے, یہ ہر ڈسٹرکٹ کو ان کی گندم چلی جاتی ہے, وہاں پہ CSO ہوتا ہے, سول سپلائی آفیسر, اس کے نیچے جتنا جونیئر اسٹاف ہوتا ہے ان کے پاس آلریڈی مینشن ہے کہ پر ہیڈ یا فی نفر 6.5 کلو یا 5 کلو یا وہ ڈپینڈ کرتا ہے آبادی کے حساب سے 7 کلو, وہ اس پہ کوئی ابھی تک شکایت نہیں ہے. اور وہ بالکل اب میں نے کہا اگر کوئی ایسی شکایت ہوتی تو گندم واحد ایشو ہے جس پہ گلگت بلتستان میں ماشاءاللہ سے ہر قسم کے تعصبات بالائے طاق رکھ کے گندم کے ایشو پہ ایک ٹیبل پہ ہماری قوم کھڑی ہے. تو مجھے ابھی جو سسٹم ہمارا ہے اس پہ مزید شفافیت لانے کے لیے انشاءاللہ ہم جولائی میں جب نیا کوٹا ہم ریلیز کریں گے جو بھی آتا ہے, تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک اچھی پالیسی بھی ہم مرتب کریں جہاں پہ کوئی کمپلین سیل ہو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر. کمپلین سیل میرے ذاتی ذہن میں ہے, خیر یہ چیزیں ابھی میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری یا ڈائریکٹر سے شیئر نہیں کی ہے. کمپلین ایک سیل ہو, وہاں پہ لوگ اپنی شکایت درج کریں, ایون کہ وہاں پہ کمپلین باکس ہو جہاں پہ وہ لوگ اپنی جو شکایت ہے وہ لکھ کے بھی بھیج دیں, تاکہ وہ ہم ویکلی وہ چیزیں کھول کے ہم دیکھ لیں کہ بھائی ہمارے گندم کے حوالے سے کہاں پہ کیا کچھ فالٹ ہے یا کچھ ہمیں کیا کچھ بہتر ہم لے کے اس پہ آ سکتے ہیں. باقی یہاں پہ ملز بہت سارے ملز گلگت میں ہیں جن کو کوٹا جن کا مینشن ہے GB میں, سوری گلگت نہیں اوورل GB میں, اور بہت ساری جو ہماری ملز ہیں وہاں پہ کمیونٹی بیس ان کو گندم ملتی ہے کہ اندر سے لوگوں نے گندم نکالا, وہ مل والوں کے ساتھ وہ خود ایک ریشو فکس کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ 2 کلو اٹھائیں, 5 کلو آٹا اٹھائیں یا پھر 20 کے دیں, اس طرح کا ہے. لیکن ابھی تک ایسی کوئی بدعنوانی میرے ذہن میں یا میری نالج میں نہیں ہے, تو چیزیں ابھی اسٹریم میں ہیں اور ٹھیک ہے, بہترین ہے. عام یہ ہمارے ایک رائے سسٹینیبل اگر ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر کوئی ایسا آپ کمپین لانچ کریں جس میں ہم اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ کے نام سے, کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بڑا پوٹینشیل پایا جاتا ہے فوڈ کے حوالے سے, اپنی پروڈکشن بڑھانے کے حوالے سے. ایسا کوئی میکنزم یا آپ کی منسٹری کا ایسا کوئی پلان ہے کہ فیوچر میں گلگت بلتستان کے عوام کو جو سبسڈی مل رہی ہے اس کے ریپلیکیشن میں اپنے متبادل اپنا کوئی آمدن اپنا کوئی پروڈکشن کرے چیزیں, تاکہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ اپنے اس پہ کھڑے ہو سکتے. ہمیں تو بھی 4 مہینے ہوئے گورنمنٹ لیول پہ آئے سے پہلے ایسی کوئی پریکٹس آپ کو پورے GB میں نظر نہیں آتی ہوگی جہاں پہ کوئی لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ آپ ہم یہ فیسلٹیز دیں یا آپ کو چھوٹے لون دیں, قرضے ہم دیں, جہاں پہ آپ جا کے اپنی زمین کے ساتھ کوئی چینل آپ پراپرلی چینل نکال دیں اور وہ زمین آباد کریں, تاکہ آپ خود
اپنی زمین پہ ڈپینڈنٹ آپ ہو جائیں, آپ دوسرے ان پہ آپ کو گندم لینے خریدنے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے. اس میں اگر میں یہ بات شیئر نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی اور کنجوسی ہوگی. ETI جو یہاں پہ ایک افاد ہیں, ان کی بڑی ایفرٹس ہیں استور میں, ایون آپ کے پورے گلگت بلتستان میں انہوں نے اپروچ روڈز دیے, انہوں نے چینلز دیے ہیں. اور ان کے اب یہ ورکشاپ پچھلے دنوں اسلام آباد میں, پچھلے 2-3 مہینے پہلے اسلام آباد میں ان کا تھا, جس میں پورے GB اسمبلی کے معزز ممبران تھے. وہاں ان کی جو بریفنگز ہم نے سنی, جو 2 دن کا جو ہمارا ورکشاپ تھا, اس میں بڑی چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملی. ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اور بڑا ان کی کنٹریبیوشنس ہیں اس علاقے کے لیے کہ لوگ اپنی زمینیں خود آباد کریں. وہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر انہوں نے پورا ڈسکس کیا. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے آستور کا آلو بڑا مشہور ہے, انہوں نے وہاں پہ ایسی جگہوں پہ انہوں نے اپروچ کی ہے, انویسٹمنٹ کی ہے جہاں پہ لوگ خود اپنی زمینیں آباد کریں, وہ خود ڈپینڈنٹ اپنی زمینوں پہ ہو جائیں. پلس انہوں نے دوسرے سائڈ پہ یہ فروٹس کے حوالے سے فروٹ نرسریز اور اس طرح کی چیزیں. تو باقی یہ تمام چیزیں ایک طرف حکومتی سطح پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, تاکہ ہماری جو بنجر زمینیں ہیں, جو ہماری آباد زمینیں ہیں, اس کو مزید ہم بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں. لیکن ایٹ دا اینڈ یہ جو ٹچ ہے یہ گندم سے ریلیٹڈ ہے. میں گندم سبسڈی پہ آج بھی میری سوئی وہاں بیٹھ کے جہاں پہ GB کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ حکومت ان کو سستی گندم دے دے, اس لیے کہ یہ قوم بڑی وفادار اور بڑی غیرت مند قوم ہے, خدا گواہ ہے پاکستان کے لیے. وہاں پہ جب میں نے وہ بات ریپیٹ ہوئی, اچھا نہیں لگے گا, مزہ نہیں آئے گا. بڑے سفید پوش قسم کے لوگ جب میٹرو میں انجوائے کرتے ہیں سبسڈی اماؤنٹ پہ, ہم تو پسے ہوئے لوگ ہیں. یہاں پہ تو مجھے بتائیں, یہاں پہ کوئی صابن کی, آپ نے ابھی آپ نے کیمرہ ہم جب بات کر رہے تھے, آپ نے کہا سر یہاں پہ تو کوئی ماچس کی بھی کوئی فیکٹری نہیں ہے جو 10 لاکھ سے بھی شاید لگتی ہوگی. تو مطلب پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں گلگت بلتستان میں. ٹوٹل ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہیں اس سرکار کی نوکری پہ, اور چھوٹا موٹا جو اپنا بزنس ہے, بزنس بھی یہاں پہ کیا ہے, کوئی دکانداری کرتا ہے, کوئی سیمنٹ سریا بیچتا ہے, کوئی ٹھیکیداری کرتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے ان کی کیا بیچاروں کی پوزیشنیں ہوتی ہے. تو گندم کے حوالے سے میں اس کو کوئی خیرات نہیں سمجھتا. بہت سارے پولیٹیشنس کو خیرات کہتے ہیں, وہ خیرات ان کی اپنی ہوگی, ہماری خیرات نہیں ہے. ہمارا حق ہے کہ ہر آنے والی حکومت ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو گندم کے حوالے سے وہ کمپنسیٹ کرے, اور ریٹ بالکل جو ہے یہ مینٹین رہے. ہاں 1-2 روپے بڑھانے سے کوئی قیامت نہیں ہوتی, لیکن اوورآل یہ ہمارا حق ہے کہ وہ ہمیں یہ گندم سبسڈی ہو. گلگت بلتستان کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے عوام پچھلے 74 سالوں سے اپنے جو یہاں کے احساس محرومیاں ہیں عوام کے اندر, اس حوالے سے بڑی فائٹ کر رہے ہیں. ان کا جو ہے وہ اس قومی اسٹریم دھارے میں آنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی گلگت بلتستان کے عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ ویٹ کریں, آپ متنازع ہیں. اتنے یہاں کے عوام نے قربانیاں دیا ہے, جس کی وجہ سے اس وقت نسل جو ہے بڑی فرسٹریٹ ہے. کب جو ہے وہ آپ گلگت بلتستان کے عوام کی جو محرومیاں ہیں اس کا خاتمہ کریں گے, اس کا جو ازالہ کریں گے؟ یہ ایسی ایک قوم ہے جنہوں نے آزادی خود اپنے ہاتھوں سے حاصل کی اور پاکستان کو گلدستے کی شکل میں پورا خطہ حوالے کیا. لیکن اس پہ کچھ قانونی پیچیدگیاں اور کچھ مسئلہ کشمیر, آپ کو پتہ ہے اس پہ گلگت بلتستان اس کا پورا مکمل ایک دوسرا یا تیسرا اس کو فریق آپ سمجھیں. انٹرنیشنلی پاکستان کو اور کشمیر کی جو ایک جد و جہد آزادی کشمیر ہے, یہ اس سے ریلیٹڈ ایشو ہے, اس لیے اس میں تھوڑی سی پیچیدگیاں ضرور ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ کو حکومت پاکستان نظر انداز کرتے, ایسا نہیں ہے. ہاں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں لوگوں کے دلوں میں, لیکن ایٹ دا اینڈ یہ ہے کہ پاکستان, میں نے کہا اب بھی کہوں گا, پاکستان ہی ہماری ماں ہے, پاکستان ہمارا ایمان ہے, ہماری جان ہے, ہمارا یہ ملک ہے. کچھ قانونی پیچیدگیاں مجھ سے زیادہ ویل ایجوکیٹ ہیں اس پہ, جو مسئلہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں. اس وجہ سے آج تک گلگت بلتستان کے لوگوں کی یہ قربانی ہے, محرومی نہیں ہے. محرومی اپنی جگہ پہ, قربانی ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اس آکوپائڈ کشمیر میں انڈین ٹیریٹری کے اندر آج تک آزادی کے لیے وہ سفر ہیں, اور وہ انہوں نے بڑی لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور ہزاروں عورتیں لاکھوں بیوہ ہو گئی. قربانی ہے, اس کاز کو نقصان نہ پہنچے. یہ ذرا اس کے یہ ہچ والا پوائنٹ یہی تھا. لیکن اب چونکہ جب پچھلے 5 اگست کو جب انڈیا نے کشمیر کے اپنی طرف سے جو اس کا کشمیر کے حوالے سے جو ان کا ایک فیصلہ آیا آپ کے سامنے 35A یا اس طرح کا کوئی ان کا آرٹیکل تھا, اس کے بعد سے دیکھیں تو گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے ایک دم یو ٹرن آیا. تو اس سلسلے میں
اس سے پہلے حکومتوں نے بھی آئینی صوبے کا نعرہ لگایا. منشور پہ پرنٹڈ منشور کی جو بک لیٹ تھے اس پہ دیکھیں آپ کو, اگر نہیں تو میں آپ کو لا کے دوں. تو پی ٹی آئی کی بھی خواہش تھی, لیکن اب اس چیز کو میچور کرنے کے لیے جس طریقے سے اس وقت دن رات محنت کی جا رہی ہے اور دن رات جو مشاورت کی جا رہی ہے, اس پہ ایک اور بات آپ کو میں ٹچ دوں. اس پہ میں گلگت بلتستان میں جو اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں, تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہم نے ایک متفقہ طور پہ آئینی صوبے کی قرارداد ہم نے پاس کی. اس پہ اپوزیشن کے تمام ممبران اور حکومت ایک پیج پہ نظر آئے, اور یہی گلگت بلتستان کا وہ آئینہ تھا. جب ہمیں وقت آیا تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم کم سے کم اس معاملے میں ہم ایک ہیں, اور ہم سب کا ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کو آپ قومی دھارے میں آپ شامل کر لیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ہماری نمائندگی ہو, پاکستان کا جو سینٹ ہے وہاں پہ ہماری نمائندگی ہو. اس حوالے سے میڈیا میں آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, چونکہ میں حکومت میں ہوں تو مجھے کچھ زیادہ چیزیں اس پہ اکنالج ہوتی ہے. چونکہ ہم بیٹھتے ہیں اس فورم میں تو مجھے اللہ پاک کی ذات پہ یقین دیر آیت درست آیت. لیکن آج تک کی جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی قربانی آئینی طور پہ جو رہی کہ ہم محروم رہے, جس سطح پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم نہیں رہے, تو وہ قربانی ہمارے جو آکوپائڈ کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ان کے لیے ہم نے یہ قربانی دی, اور حکومت پاکستان نے بھی یہ قربانی آج تک اس لیے دی کہ کم سے کم ان کی دل آزاری اور ان کی جو آزادی کا جو ایک مقصد اور جو جدوجہد جو تھا وہ اس کاز کو نقصان نہ پہنچے. چونکہ اب اس کی ٹوٹلی ہیت ہی چینج ہو گئی, اس کا ٹوٹل ہی وہ آپ کہیں کہ پوزیشن ہی چینج ہو گئی. تو اب جا کے حکومت پاکستان انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس پہ بہت جلد گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک اچھی خوشخبری ملے گی, جس پہ ابھی ورکنگ جاری ہے. بہت شکریہ. آپ بہت اچھی جو ہے نا بالکل کلیئرلی آپ نے ڈفرینٹ موضوع پہ بات کی. آپ نے گندم کے بارے میں بات کی, آپ نے سبسڈیز کی بات کی, آپ نے گورنمنٹ کا موقع بالکل کلیئرلی بتا دیا, لوگوں کو بتا دیا, اور آپ نے کلیئرلی یہ بتا دیا کہ گورنمنٹ جو ہے نا جو ہمارا سٹی گورنمنٹ ہے وہ کس لیول پہ جا کے بالکل گراؤنڈ لیول پہ جا کے عوام کی, لوگوں کی, یہاں کے کمیونٹیز کی ترجیحات کو پریورٹی پہ رکھ کے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سبسڈی جو ہے نا ہمارے خیرات نہیں, ہمارا حق ہے, کیونکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو اربن ایریاز جو ہوتی ہیں, جو بالکل میدانی علاقہ ان کی جو ہے نا وہ کا جو ہے نا ایک ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ماؤنٹین کمیونٹیز کو وہ سپورٹ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور ان کو ڈیو جو ہے نا جو بھی ان کو ضرورت ہے بیسک جو ہے نا فیسیلیٹیشن کی وہ دیتے ہیں. کیونکہ سب سے جو مین چیز ہے وہ واٹر ریزرویئرس ان کے پاس ہوتی ہے, اور سیکنڈلی جو نیچرل جو انوائرمنٹ ہے وہ لوگ اپہولڈ کرتے ہیں. جو ہمارے ماؤنٹین کمیونٹیز ہیں, آپ کے پورے ایریا کو, آپ کے پورے علاقے کو, میں یہ کہوں کہ پوری دنیا کو پانی دینے والے, نیچرل انوائرمنٹ دینے والے جو آپ کی ماؤنٹین کمیونٹیز ہوتی ہیں. اس لیے جو ہمارے اربن ایریاز ہیں ان کو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ماؤنٹین ایریاز کی حفاظت کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو جتنے بیسک نیڈس ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں. تو جب ہم ماؤنٹین کمیونٹیز کی باتیں ہیں, نیچرل ریسورسز کی باتیں آتے ہیں, یا نیچرل انوائرمنٹ کی باتیں ہیں, تو ہمارا جو فرسٹ جو ہمارا جو آئیڈیا آتا ہے وہاں پہ ٹورزم کی بات ہوتی ہے. کیونکہ جو فرسٹریٹڈ کمیونٹی ہے ہمارے اربن ایریاز کی, وہ زیادہ سے زیادہ اپنا جو پورے اچھے دن گزارنا چاہیں, یا پورا جو جہاں آپ کے اپنے لوکل لوگ ہوں, پاکستان کے ہمارے دوسرے ریجن سے لوگ آتے ہوں, یا باہر کی کمیونٹی آتی ہو, جو دوسرے جو اراؤنڈ دا گلوب لوگ آتے ہیں, تو یہاں پہ جو پرٹیکولر گلگت بلتستان کی بات کروں تو یہاں کے نیچرل بیوٹی کو دیکھنے آتے ہیں, یہاں کے کلچر کو دیکھنے آتے ہیں, یہاں کے لوگوں کی جو ہے نا ود ان ہم نو ریسورسز کریں, کتنا اسٹرگل کر کے ہم لوگ آگے آئے ہیں پوری دنیا میں. ایک ہمارا ایک یونیک جو ہے نا کلچر ہے, یونیک ہمارا اسٹرگل ہے, تو وہ لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں, ہمیں آبزرو کرنے آتے ہیں, ہمیں قریب سے دیکھنے آتے ہیں. تو یہاں سیاحت کا جو ہے نا ٹورزم کا بہت زیادہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک اپارچونیٹی ہے. یہاں تک کافی کوشش کی گئی ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اس کو ایکسپلور کرنے کی. آپ کا کیا رائے ہے کہ اس ٹورزم کو پروموٹ کیسے کیا جائے؟ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا استور جیسے خوبصورت علاقہ ہے, بلتستان بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, دیامیر کے اندر بہت یونیک ہے, اس طرح غزر کے اندر اور ہنزر کے اندر
بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی جو گورنمنٹ ہے, آپ کی کیا پریورٹیز ہیں, آپ کس طرح اس سیکٹر کو اپلفٹ کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے؟ کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کریں. میڈم مرینا, آپ نے ٹورزم کے حوالے سے آپ نے بڑی تمہید کے ساتھ مجھے چیزیں سمجھانے کی کوشش کی. تو اس سلسلے میں ابھی میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں, گلگت بلتستان میں جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے, وہ جہاں مائنز اور منرلز کا یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے, اگر کوئی بھی گورنمنٹ, آج ہم ہیں گورنمنٹ میں, کل کو کوئی اور ہو سکتا ہے, اگر ہم ٹوٹلی فوکس کریں ٹورزم, مائنز اور منرلز کے اوپر, ہم بہت رچ ایک ایریا میں بیٹھے ہیں. بلکہ میں کہوں کہ اگر ہم اپنے صرف ٹورزم اور مائنز اور منرلز کو اگر ہم فوکس کریں اور اس کو ایک اچھے مینجمنٹ کے طور پہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں, تو ہمیں پھر کسی سے 1 روپے کی شاید ایڈ لینے کی ضرورت نہ پڑے. اتنا ہی بجٹ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں جتنا آج ہم بجٹ فیڈرل پہ ڈپینڈنٹ ہو کے لیتے ہیں. اس سلسلے میں آج سے پہلے حکومتوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بلکہ میں تو کہوں گا آج سے پہلے حکومتوں نے ٹورزم سیکٹر کو شاید ڈسکس ہی نہ کیا ہو, کیونکہ ہمیں کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ, کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں, آپ کو وہاں پہ کوئی 10 روپے کی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی. جہاں پہ آپ کا ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی اسپیسیفک بتا کے کہ یہ ٹورزم ایریا ہے, یہاں پہ ہم 10 روپے خرچ کریں, ایسا نہیں ہوا. میں نے سٹارٹ میں آپ کو شاید ایک بات شیئر کی تھی کہ 275 ارب روپے کا, 2.25 خرب روپے کا جو ترقیاتی بجٹ, جو ترقیاتی سوری پیکیج ہے, ہمیں جب 2 دن پہلے سی ایم صاحب کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ سمجھیں یہ پورا پیکیج ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے سیریس ہیں اور ہمارا کتنا انٹرسٹ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کی اس خوبصورت دھرتی کو, آپ نے کہا استور اور ہنزا, سکردو, چلاس, گزر, ہنزا, نگر, گلگت, پورا یہ ہماری دھرتی ماں ہے. اگر استور خوبصورت ہے سمجھو گلگت خوبصورت ہے, اس لیے چلاس خوبصورت ہے, نگر خوبصورت, یہ ہم پورا ایک خطہ ہے, چھوٹا سا خطہ. پہاڑی ہونے کی وجہ سے ہمیں دشواریاں ہیں, ہمارا جو ٹریولنگ کا جو سفر وہ لمبا ہو جاتا ہے. ادروائز میدانی علاقے میں استور سے گلگت 100 کلومیٹر, یہ میکسیمم 50 منٹ کی ڈرائیو ہے اگر آپ اچھی سے سڑک میں ڈرائیو کریں. اتنے ہم نزدیک ہیں ایک دوسرے کے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ استور خوبصورت, ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہنزا کو, ہم نے دیکھنا ہے پورے گلگت بلتستان. بیسکلی تو پورا گلگت بلتستان خوبصورت ہے. پہاڑ یہاں پہ ہیں, دریا یہاں پہ ہے, گرینری یہاں پہ ہے, جنگل یہاں پہ ہے, گلیشیئر یہاں پہ ہے, ننگا پروت یہاں پہ ہے, کیٹو یہاں پہ ہے, اور 10 قسم کی پیکس گلگت بلتستان میں. مطلب ایک یونیک خطہ ہے گلگت بلتستان, اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہے ہمارے لیے, لیکن اس کو آج تک مینیج نہیں کیا گیا. اب یہ جو 2-3 خرب روپے کا پیکیج ہے, اس کے اندر میکسیمم اماؤنٹ آپ کے ٹورزم سیکٹر پہ لگے گی انشاءاللہ. اس حوالے سے چونکہ ہم جب آفس میں بیٹھتے ہیں, سارے منسٹرز ہوتے ہیں دوست, تو آفس میں ہم ایک دوسرے سے چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. اس پہ سی ایم صاحب نے ایک بڑا ایک آئیڈیالوجی ان کی ہے. انہوں نے اس دن کہا کہ جہاں جہاں گلگت بلتستان میں ابھی تک چیزیں ایکسپلور نہیں ہوئی جگہیں, ان کو ہم ایکسپلور کریں گے, وہاں تک ہم ایکسیس دیں گے, اچھی سڑک بنیں گی, وہاں پہ ہوٹلنگ کا نظام ہوگا, گورنمنٹ کے ہٹس ہوں گے وہاں پہ. ایون ایک دن مجھے اب ایگزیکٹ نہیں یاد, ہم گلگت میں یا اسلام آباد میں تھے, سی ایم صاحب اتنے انٹرسٹڈ, انہوں نے کہا کہ ہم جہاں جہاں ٹورسٹ کی جو میجر بڑی جگہ ہوں گی وہاں پہ ہم چھوٹی ایک مسجد بھی بنائیں گے, تاکہ جو آ کے اگر وہاں پہ نماز ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے نماز کے لیے ایک مسجد کی فیسلٹی وہاں پہ ہوگی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہم ساتھ میں ایک اچھے خوبصورت قسم کے فرنش قسم کے ہم واش روم وہاں بنا کے چھوڑ دیں گے, فیمیل کا الگ, میل کا الگ. تو اس حد تک ہم انٹرسٹڈ ہیں, اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے اس چیز پہ ہم کامیاب ہوں گے. اور چونکہ اتنا بڑا پیکیج جو آ رہا ہے, تو یہ اگر گلگت بلتستان کے ان تمام جگہوں پہ جہاں آج بھی لوگوں کو پتہ یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے, ان کی سڑکیں ہم بہتر کریں گے, وہاں پہ لوگوں کو ہم فیسلٹیز دیں گے, وہاں پہ ہوٹلز, ہٹس بنیں گے. گورنمنٹ سیکٹر, گورنمنٹ کی طرف سے بنے. ایک تو ہوتا ہے پرائیویٹ جو آنا چاہے ان کے لیے بھی پالیسی ہوگی, وہ تو جو ہمارے ٹورزم کے منسٹر صاحب ہیں راجہ ناصر صاحب, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن جنرل جو پالیسی ہے وہ یہ ہے, گلگت بلتستان کو انشاءاللہ یہ حکومت کم سے کم ٹورزم کے حوالے سے پیک تک لے کے جائے گی انشاءاللہ. اور یہی ہمارا شاید وہ راستہ ہے جہاں سے ہم
ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ خوشحالی آئے گی. مجھے بتائیں یہاں پہ اگر حالات اس سلسلے میں, چونکہ جب بھی ٹورزم کی بات آتی ہے میں ہر جگہ پہ ایک بات ضرور ایڈ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کسی دشمن کی بری نظر اس پہ نہ لگے. جب تک گلگت بلتستان کے لوگ اس دھرتی کو امن کا گہوارہ ہم نہیں بنائیں, ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس سلسلے میں جو ابھی حالیہ ایک انسیڈنٹ ہوا, جو واقعہ ہوا نلتر کا, یہ 10-12 سال کے بعد شاید اتنا بڑا دلخراش واقعہ تھا, اس کی میں آج بھی مذمت کرتا ہوں. ایسے واقعات ہماری اس ترقی پہ ایک کاری ضرب ہے, ہماری ڈیولپمنٹ اور ہماری اخلاقیات کے اوپر بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کہاں سے کہاں پہنچی, آج بھی ہم کہاں کھڑے ہیں. تو امن جو ہے نا, امن گلگت بلتستان کا امن ہماری اولین ترجیح ہے. اور اس سلسلے میں یہ کریڈٹ میں لوں گا اسمبلی فلور پہ, میں نے شاید آپ کے نالج میں نے امن واک جو پچھلے دنوں ہمارے اسمبلی ممبران وہ ایک سمبولک امن واک, دیکھیں ان چیزوں سے ایک تو ہماری پبلک انکریج ہوتی ہے کہ جی ہم نے جن لوگوں کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے وہی آج ایک پیج پہ بھائی بھائی بن کے, وہاں پہ شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, اسماعیلیہ کمیونٹی کے, میرے نور بخشی کمیونٹی کے میں, پھر بلتستان ریجن کی نمائندگی, دیامر استور ریجن کی نمائندگی, پورے گلگت کی ریجن کی نمائندگی اسمبلی کے اندر ہے. وہ ایک گلدستے کی شکل میں جب اسمبلی سے نکلے میں بڑا چوڑا ہو گیا, خدا کی قسم. لوگ دیکھ کے بڑا ان کی وہ خوشی والے جو چہرے میں دیکھ رہا تھا نا, میں نے سوچا ایک اچھا کام ہم کرنے جا گئے ہیں. اور وہ ہوا بھی, ایک میسیج ہم نے دیا اپنی قوم کو کہ ہم ایک ہیں, ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں. اب کوئی شیعہ سنی کوئی اسماعیلی, بھائی دنیا کہاں سے کہاں پہنچی, ہم نے اپنے میں نے اپنے قبر کا حساب کتاب میں نے دینا, آپ نے اپنا دینا. ایک تو یہ بڑا ایک پازیٹیو میسیج دیا ہم نے بالکل رائٹ ٹائم کے اوپر. دوسرا ان تمام طاقتوں کو جو اس خطے کو کبھی امن سے دیکھنا پسند نہیں کرتی, جو اس کو ترقی اور خوشحالی کے راہ میں چڑھتے ہوئے یا اس روڈ میپ کے اوپر چڑھتے ہوئے کبھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی, پسند نہیں کرتی کہ یہ قوم ترقی کرے, یہ قوم بن کے کھڑی ہو جائے, نہیں کہ یہ کبھی سنی بنے, کبھی شیعہ بنے, کبھی اسماعیلی ڈیوائڈ یا ڈویژنز یہ بن جائے. ہم تمام لوگوں نے, آپ صحافی ہیں ماشاءاللہ, آپ کا اپنا کردار ہے, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میرا اپنا ایک کردار ہونا چاہیے, پلس جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا احترام. سب سے اولین چیز یہ ہے کہ ہم ہر سیکٹ کے علماء کرام کی جب ہم قدر کرنا شروع کریں کبھی یہ اللہ کا خراب نہیں ہوگا. ایک اسمبلی فلور پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا, اسمبلی فلور پہ جب تک ہم پولیٹیشنز, ہم سیاسی کارکن اپنے اندر کا انسان ٹھیک نہ کریں, ہم منافقت کریں, مسجد, جماعت خانہ, امام بارگاہوں کے اندر ہم کچھ اور, عوام کے درمیان ہم کچھ اور, خدا کی قسم یہ اللہ کا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. میرے حوالے سے سوشل میڈیا میں ایک چیز بڑی کوٹ کی گئی کہ شمس لون نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں 80% لوگ منافق ہیں. میں نے اس سن سے نہیں کرتا, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم جب تک منافقت سے باہر نہ آئے ہم کیسے سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. خدا را میں نے یہ کہا تھا ہم اپنے 6 فٹ قد میں ذرا سمیل کریں جھانک کے گریبان میں کہ میں کتنا منافق ہوں, میں کتنا جھوٹا ہوں. میں اپنی کمیونٹی میں, اپنی مسجد میں, اپنی جماعت خانے میں, اپنے امام بارگاہوں کے اندر میں کتنا تعصب کرتا ہوں, اور باہر آ کے میں کچھ اور چہرے کے ساتھ بات کرتا ہوں. خدا را میں آن ایئر کہتا ہوں ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا چاہیے, چاہے آپ صحافی ہیں, چاہے عالم دین ہے, چاہے ہماری کمیونٹی کا کوئی بھی عام آدمی ہو یا کوئی سینسیبل آدمی ہو یا کوئی پولیٹیکل ورکر ہو. ہم جب تک اپنے اندر کی منافقت ختم نہیں کریں گے گلگت بلتستان کا یہ امن دیر پا نہیں چل سکتا. اللہ کرے کہ ہمیں منافقت ختم کرنے کی توفیق دے, حق اور سچ بات کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے, اور ہمیں من حیث القوم ہمیں ایک پیج پہ کھڑے ہونے کی توفیق دے. گلگت بلتستان کا امن ہی وہ سرٹیفکیٹ ہے جہاں پہ آپ کا پھر ٹورزم سیکٹر بھی آگے بڑھے گا, آپ کا سپورٹس بھی بڑھے گا, آپ کی ترقی بھی بڑھے گی, آپ کا ایجوکیشن بھی ٹھیک ہوگی, آپ کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہوگی. مطلب آپ کی ایک چیز ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے گلگت بلتستان کے امن پہ. اور یہ واک جو تھی اور یہ میرا جو میسیج ہے ان تمام طاقتوں کے لیے, ان کے منہ پہ کرارا جواب یا تمانچہ سمجھیں جو اس خطے کے اوپر نظریں جما کے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو ڈیمیج کریں سیکٹیرین بیج بو کے. ایسا اب نہیں ہوگا. کیوں؟ اب ہماری وہ بڑی باشعور تو تھی لیکن لوگوں کے ہاتھوں پہ استعمال ہوتے رہے. بہت سارے ایکٹرز, اللہ معاف کرے ان کو, ہدایت نصیب کرے, لیکن اب بڑی قیمت چکائی ہے. آپ مجھے بتائیں ان
माओं से, उन बहनों से, उस बाप से पूछें जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका शोहर, ना उसने किसी का खाया, ना उसने किसी का पिया, ना उसने किसी का कर्जा देना था, ना उसका किसी के साथ कोई ज़मीन का, कोई जायदाद का लेन देन था। वो सिर्फ महज इसलिए मारा गया कि वो शिया था, वो सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो सुन्नी था, वो इसलिए मारा गया कि वो इस्माइलिया था। कब तक ये खेल, ये होली खून की हम खेलते रहे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूथ थे उनके दरमियान आप देखें तो उस दिन एक चीज़ बड़ी इनकरेज वाली थी, उस पर तमाम सियासी कारकुन थे, हर पार्टी के और हर सेक्ट के लड़के उस पर थे जिन्होंने शम्में जलाई थी और एक अमन और रैली की थी जिन्होंने शम्में जलाई थी। सलाम हो उन तमाम लोगों को, उन तमाम, वो मेरे तमाम को मेरे बेटे की जगह में, भाई की जगह में था, उन तमाम को, उन तमाम की उस पॉजिटिव सोच को मेरा सुरुख सलाम, खुदा की कसम। उन्होंने राइट टाइम पे एक ही पेज पे खड़े होकर ये पैगाम दिया था कि हम अब एक के। मुझे यकीन है अब ओपनली गिलगित में कोई खड़ा होकर माही का लाल ये नहीं कह सकता कि मैं सुन्नी हूँ तो मैं दुश्मनी करूँ शिया से, मैं शिया हूँ तो मैं दुश्मनी करूँ इस्माइलिया से या सुन्नियों से। इसलिए हर बंदे के जहन में इस वक्त एक ही बात है कि इसका एंड सिवाय तबाही के, सिवाय बर्बादी के और सिवाय अपने आप को गुमराह करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आखिर में इस सिलसिले में हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो एक जो खातून थी जो रोज़ हुजूर पाक गुजरते जिस रास्ते से, उसने ईमान भी उस खातून ने नहीं लाया था, तो वो उन पे रोज़ कूड़ा करकट कचरा फेंकती थी। तो हम तो उस हुजूर पाक को मानने वाले उम्मती हैं, क्यों ना हम उनकी सुन्नत को, हम किताब में तो पढ़ते हैं, महफिलों में तो डिस्कस करते हैं, हम मुसलमान हैं, तो हुजूर पाक की तालीमात पे अगर हम अमल करें तो ये सिस्टम खुद बहुत ठीक हो जाएगा। बस मैं इस हवाले से अमन के और गिलगित के तरक्की के हवाले से मेरा ये मैसेज अपनी कौम को है कि खुदा अब बस बहुत हो गई। हमने बहुत जवानों की लाशें उठाए, बहुत सा खून बहते हुए हमने गिलगित की, मेरी अपनी आंखों ने देखा, खुदा की कसम, जवानों को तड़पते मरते। उनका क्या कसूर था, उस माँ का क्या कसूर है जिसका एक ही बेटा है और वो ऐसी गोली का शिकार है जो मज़हब के नाम पे चलाई गई। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे। गिलगित बल्तिस्तान हमारी माँ है। हम जितनी संजीदगी के साथ इस बात को 10 दफ़ा रिपीट करें फिर भी कम है। कम से कम हम अब इस जदीद दौर में मज़हब के नाम की जहालत को एफोर्ड नहीं कर सकते। मज़हब के नाम की जहालत को एफोर्ड हम नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह है, एक कुरान है, एक पैगम्बर है, सबको पता है हमने मरना है, फिर अपने अपने कब्र का हिसाब किताब जब मैंने अपने देना है, मैं क्यों किसी की तरफ अंगुली उठाऊँ। हाँ, मेरी ज़ात से किसी को दिल आज़ारी हुई हो, अनेर कहता हूँ, मेरी ज़ात से कभी किसी की दिल आज़ारी हुई हो, कभी मेरे किसी कौल और फ़ेल से किसी को दुख तकलीफ़ हुई हो, अल्लाह माफ़ करे, इंसान भी माफ़ करे तो बड़ा होता है। अल्लाह तो माफ़ करने वाली ज़ात है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे किसी कौल और फ़ेल की वजह से किसी मेरे मुसलमान भाई का दिल दुखा हो। अगर ये जज्बा हर किसी के अंदर हो, गिलगित बल्तिस्तान कभी ख़राब नहीं होता। वो वाली बात फिर से रिपीट करूँ, मुनाफिकत बहुत जालिम चीज़ है, इसको ख़त्म करने की हम सब को ज़रूरत है कि हम मुनाफिकत ख़त्म करें। बहुत अच्छी बात की कि जो हमारा जो टूरिज़्म है वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे ख़ुद भी काम करने चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी होपफुली इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। और उसमें ये हमारे जो है ना गुडविल ये है कि आप सब की, हम सब की कि इस इदारे में इस रीजन में अगर भाईचारगी हो, अमन हो और मोहब्बत हो तो और लोग हमारी ये जो है ना गुड प्रैक्टिसेस को देखने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपसे गाइडलाइन लेने की कोशिश करेंगे सर कि यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। एक हमारा माइंड सेट जैसे थोड़ी देर पहले हम बात करें कि जॉब्स की तरफ है, यूथ की माइंड को डाइवर्ट हम एक छोटे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से जो है ना छोटे जो है ना वो कारोबार की तरफ कैसे कर लें, और उसमें गवर्नमेंट किस लेवल पे जो है ना इंटरेस्ट फ्री लोन्स की तरफ या छोटे इंसेंटिव्स की तरफ या उनको जो है ना ग्रांट की तरफ से या इस तरह की कोई ऐसे कोई मैकेनिज्म या फ्रेमवर्क बन रहा है जहाँ पे यूथ जो है ना फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी आबादी। गिलगित बल्तिस्तान की यूथ माशाल्लाह पाकिस्तान भर के अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से फारिग होकर आजकल बेरोज़गार हैं। मुझे पता है रोज़ लोगों में हम बैठते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है जब उनकी डिग्रियां और जब उनका करियर हम देखते हैं।
یہ بات میں کسی کے اوپر ملبہ بنا کے میں کسی کے گلے میں ڈالنا پسند نہیں کروں گا جو پاس پریکٹس رہی ہو رہی، لیکن اس سلسلے میں چونکہ جو آپ نے یوتھ کے حوالے سے بات کی اور یوتھ کے لیے لون جس طریقے سے گورنمنٹ سے دیتی ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر یوتھ لون کے حوالے سے ایک اسکیم چل رہی ہے، وہ اس کا مجھے پورا میکنزم کیا ہے، اس میں کتنی اماؤنٹ تک پیسے ملتے ہیں وہ مجھے ایگزیکٹ اس پہ میں ویل اویئر نہیں ہوں، لیکن اوور آل گلگت بلتستان میں ابھی جو ہماری حکومت بنی ہے 4 مہینوں میں، تو ہم جب آفس میں بیٹھتے ہیں تو یہ بالکل ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم یوتھ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہر کسی کو تو ہم جاب دے نہیں سکتے، اتنے مواقع ہیں نہیں، پرائیویٹ سیکٹر جی بی میں ہے نہیں، یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اور اس وقت ہماری کوشش ہے کہ ہم پرائیویٹ انویسٹرز کو لے آئیں، چاہے وہ پاور سیکٹر کا ہو، چاہے وہ ٹورزم سیکٹر کا ہو. وہ بھی ایک اس وقت مشاورت بھی ہوتی ہے آفس میں، تمام منسٹرز کیبنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، سی ایم صاحب کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو یوتھ لون کے حوالے سے آج بھی شاید اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے اس طرح کی کوئی آواز اٹھی تھی، ویسے بھی ہم سارے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے یوتھ کو کم سے کم بالکل بھی کم پرسنٹیج پہ ان کو لون ملے، انٹرسٹ فری ہو تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، تاکہ وہ کم سے کم اپنا کیریئر سیو کر سکے. فرض کریں ایک غریب باپ کا بیٹا ہے جس نے اپنے آلو بیچے ہوئے، اخروٹ تک بیچتے ہیں. میری اپنی رشتہ داری میں بہت سارے ایسے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جانتا ہوں جو آلو بیچ کے اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے، بیٹی کو پڑھاتا ہے، گاز تک بیچتے ہیں. خدا کی قسم استور میں چونکہ تعلیم کا رجحان استور میں کچھ زیادہ ہے، بالکل زیادہ ہے ماشاء اللہ سے. لیکن ایک غریب باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی تعلیم کے لیے جہاں پہ وہ گاز، فروٹس اور یہ آلو تک، فصل تک، جانور تک بیچ کے اس کا ایک کیریئر جب بنتا ہے، وہ ڈاکٹر بن کے آتا ہے، وہ انجینئر بن کے آتا ہے، وہ اور پروفیشنل کوئی ڈگری لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کو جابز نہ ملے تو وہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی اس باپ، اس بھائی، اس بیٹے کی. ٹھیک، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم یوتھ لون کے حوالے سے بہت جلد انشاءاللہ ایک پالیسی ہم وضع کر کے دے رہے ہیں میاں نیر کے طور دے رہے ہیں، تو جس کی ابھی تک چیزیں فائنل نہیں ہوئی ہیں. تو چونکہ اصل میں یہ جو آپ نے کوشچن کیا یہ میری ڈائریکٹ منسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور اس پہ میں زیادہ ویل اویئر نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے کنفرم بتائے کہ ہم انشاءاللہ گلگت بلتستان کی یوتھ کے لیے اسپیشل قسم کا ایک یوتھ لون دینے جا رہے ہیں، جہاں پہ وہ کم سے کم وہ اماؤنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکے، اپنی فیملی کے لیے وہ سپورٹنگ بن سکے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ چیزیں میچور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور میری پوری کوشش ہے، ہماری حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم گلگت بلتستان کے باسیوں کے لیے، گلگت بلتستان کی اس قوم عوام کے لیے ہم کم سے کم اپنے اس ٹینیور میں اتنا کچھ کر کے جائیں کہ آگے جب ہم واپس ان کے سامنے ہم جب جائیں ہم سرخرو ہو کے جائیں. اور مجھے یقین ہے ایک اچھی پڑھی لکھی تکڑی قسم کی کیبنٹ ہے، پڑھے لکھے لوگ اس اسمبلی میں پہلی دفعہ دیکھیں یوتھ کی کا پورا ایک فلور، پلس ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہم سے بھی عمر میں چھوٹے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، باہر کے پڑھے لکھے ہیں، تو ان کی وہ روایتی سیاست نہیں ہے، وہ تنقیدی سیاست کی اس نے فلان کی نے یہ کیا تھا ہم اس کے خلاف یہ کریں. وہ بالکل برائٹ قسم کے آدمی ہیں، ان کی سوچ ایک ہی بات پہ وہ فوکس ہے کہ ہم کس طریقے سے اس علاقے کو ترقی کی راہ میں گامزن کریں، ہم کیسے ان علاقے کے لوگوں کی محرومیاں چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہوں، ٹورزم میں ہوں، ایجوکیشن میں ہوں، اور یہاں کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سی ایم صاحب ایک بہت بڑی براڈ سوچ لے کے ہیں. اور یہ ان کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ کتنا ایک بڑا میگا جو پیکیج ہے وہ پی ایم صاحب سے لینے میں کامیاب ہوئے. اور دوسری بات، پہلی دفعہ تاریخ میں گلگت بلتستان کے لیے ایک مثال یہ ہے، آج سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، 4 مہینوں میں یہ چوتھی یا 5ویں ملاقات ہے، 4ویں کنفرم ہے مجھے پتہ ہے پی ایم صاحب کے ساتھ، جو کہ پرائم منسٹر جو بھی ملک کا ہوتا ہے اس کے پاس تو ایک سیکنڈ کا شیڈول ہوتا ہے. باوجود اس کے ہمارے سی ایم صاحب کے ساتھ، سی ایم صاحب کا ان کے ساتھ جو ریلیشن بنا اور جو امپورٹنس گلگت بلتستان کی اس وقت نظر آتی ہے تھرو میڈیا یا تھرو سی ایم صاحب کی میٹنگوں کے، جو وفاق میں بیٹھ کے روز ان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز، اور اسپیشلی جب وہ پی ایم صاحب سے ملتے ہیں تو ظاہر ہے پی ایم صاحب کے ساتھ جب بندے کی میٹنگ شیڈول ہو وہ اس لیول کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکشن کی جاتی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ خالد خورشید صاحب کو اور ہمت دے، یہ ان کی پرسنالٹی بھی ہے، اور ان کی پرسنل ایفرٹس بھی ہیں کہ انہوں نے بہت شارٹ ٹائم پہ وفاق میں اپنی گرپ کی، پی ایم صاحب
کہ آگے یہ کیش ہوئے بہت اچھے طریقے سے پازیٹیولی کیش ہوئے اور بڑے دیانتدار امانتدار اور بڑے سمپتھی رکھنے والے انسان ہیں. اس ٹیم کپتان کی موجودگی میں مجھے یقین ہے انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام کو کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا اور اتنا کچھ ملے گا جو آج سے پہلے 70 سال میں کبھی نہیں ملا ہوگا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہم تھوڑا سا براڈ نہیں سوچیں. حکومتیں آنے جانے کی چیزیں ہیں. جو کہ اچھا کام کرے ہمیں اس کی تائید بھی کرنی چاہیے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اس وقت خالد خورشید صاحب بالکل سینٹرل پوائنٹ بنے ہیں پی ایم صاحب کے آگے, اور پی ایم صاحب یہ ان کی پرسنالٹی ہے کہ پی ایم صاحب کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. جب بھی گئے ہیں لاسٹ ٹائم یہ 2-3 ارب کا پیکیج لے کے آئے. آئینی صوبے کے حوالے سے قرارداد جہاں سے پاس ہو گئے اس پہ ایک اچھا وہاں پہ اس وقت ایک اچھی ورکنگ جاری ہے. پلس اس دفعہ جو جا کے وہ 5-10 دن وہاں پہ بیٹھے تو 275 ارب روپے کا پیکیج لے کے آئے. یہ کچھ منہ سے کہنے کی بات ہے. پلس ہمارا 13 ارب روپے کا بجٹ تھا جو آج 24 ارب ہو گیا شاید, مجھے 24 کا تو انفارم پتا ہے, جو ہمارا ریگولر بجٹ ہوتا ہے جو ہمارا سالانہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس خطے کو پڑھے لکھے قیادت نصیب کرے اور ہر قسم کے تعصبات سے پاک بالکل پیور فارم کا کوئی پولیٹیکل کارکن ہو جو اس طرح کی ایگزیکٹو پوزیشن پہ آئے. وہ جو بھی ہو, جس پارٹی کا بھی ہو, ان کا اچھا کام ہم سب کے فائدے میں ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں ان تمام دوستوں کا, چاہے وہ حکومت میں ہے یا آئندہ حکومتوں میں آئیں گے, جو بھی وہ اس غریب علاقے کے لیے, غریب دستے کے لیے جو ان کا اچھا کام, پازیٹیو کام ہوگا, بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا.